The international strategic and defense community, and the IAF for sure, has got its figures right. 4 Rafales, 1 Mirage 2000, 1 MiG-29, 1 Su-30, and 1 Heron UAV, a total of 8 top-of-the-line aircraft. French, Russian, and Israeli technology in the hands of the IAF altogether hit Mother Earth inside 1 hour in a dazzling display of incompetence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जनरल किदवाई पाकिस्तान के एक बहुत मायानाज जिसे कहना चाहिए आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, और इस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवाई साहब जो हैं वो एडवाइज़र हैं डेवलपमेंट नेशनल कमांड अथॉरिटी के। फॉर्मर डीजी एसपीडी भी हैं और एसएसआई पे भी उन्होंने काम किया है, ISSI पे, जो कि इंस्टीट्यूट है। तो किदवाई साहब ने 4 दिन पहले 16 सितंबर को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम थी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जिसको बहुत गौर से देखा गया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसके हवाले से, यानी इंडिया का जो ऑपरेशन था उसको जो पाकिस्तान ने दिफा किया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अहम जो नुकात हैं वो वाज़े किए। मसलन उन्होंने एक बहुत अहम बात ये बताई है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जो रफ़ाल तैयारे थे वो 4 रफ़ाल तैयारे मार गिराए, और सिर्फ 4 रफ़ाल तैयारे नहीं मार गिराए बल्कि उन्होंने कुल जो थे पाकिस्तान ने 8 हिंदुस्तान के तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। और ये जो उन्होंने बात की है, ये बात बेहद अहम है। उसकी वजह ये है कि जिस दिन रियाज़ के अंदर जो है वो पाकिस्तान का और मुआहदा हो रहा था सऊदी अरब के साथ, उसी दिन रिटायर्ड जनरल खालिद किदवाई साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात जो किए, उसमें ज़ाहिर है कि ये इंकशाफ बहुत अहम था कि 4 रफ़ाल तैयारे पाकिस्तान ने और मार गिराए, जिसमें कि उन 4 रफ़ाल तैयारों के जो टेल नंबर्स थे वो भी उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो सामने रखे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बाकी तफसीलात बताई, उसमें मिग भी हैं, उसमें जेट भी है, उसमें दीगर तैयारे भी हैं, लेकिन जो उन्होंने एग्जैक्ट नंबर रखी है वो 8 तैयारे हैं जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मार गिराए हैं। इसमें जो वर्टिकल टेल नंबर्स उन्होंने बताई हैं 4 रफ़ाल की, वो ये हैं BS-001, BS-021, BS-022 एंड BS-027। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो फाइटर जेट्स हैं वो भी मज़ीद भी मारे गए हैं, और ये जो फाइटर जेट्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स के सारे, यानी मिग भी है और जेट भी है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा 4 रफ़ाल तैयारे भी हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो 7 तैयारों का जिक्र कर चुके हैं। हमारी अपनी इत्तला है, मैंने खुद ये ख़बर ब्रेक भी की थी कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे मार गिराए थे, उसमें UAV का भी जिक्र किया जा रहा था। लेकिन उसके अलावा अब जो डिटेल्स आ गई हैं वो ये हैं, और वो डिटेल्स जो हैं वो अब बहुत अहम है, जिनको दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। ये ऐन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस दिन पाकिस्तान का रियाज़ के साथ दिफाई मुआहदा, यानी कि जो स्ट्रेटजिक दिफा का मुआहदा है वो तय पाया। ये जो इंकशाफ है ये उन्होंने किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और दूसरा इंकशाफ उन्होंने एक बहुत अहम किया, और वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम की है, जो एटमी डेटरेंस को बुलंद करती है, यानी रिवायती जंगी जो सलाहियत है पाकिस्तान के पास, उस और एटमी जंगी सलाहियत, जो कि 2 अलग अलग सलाहियतें हैं, उनके दरमियान एक इजाफी डेटरेंस लेयर जो है वो पाकिस्तान ने कायम की है, और ये एक फोर्स जो है वो पाकिस्तान ने बना ली है, जो कि उसको मज़ीद मजबूत करती है। इसी तरह से उन्होंने इस नई फ़ोर्स के बारे में जो जनरल किदवाई हैं उन्होंने बताया कि एटमी डेटरेंस इससे कम नहीं होगी पाकिस्तान की, बल्कि ज़्यादा होगी। और ये भी उन्होंने इशारा दिया कि रियाज़ में जो दस्तखत होने वाला मुआहदा है दरअसल पाकिस्तान की रिवायती फ़ौजी सलाहियतों से मुतल्लिक है, ना कि एटमी हथियारों से मुतल्लिक। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि पाकिस्तान
پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے بھی جو ہے وہ شیئر کرے گا ریاض کے ساتھ یعنی سعودی عرب کے ساتھ. لیکن اس معاہدے کے تحت جنرل کدوئی نے اس کو بہت واضح لفظوں میں بتایا کہ جو روایتی فوجی صلاحیتیں ہیں ان سے متعلق یہ معاہدہ ہے, ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق یہ معاہدہ نہیں ہے. سو اب تک جو بہت ساری جو اسٹریٹجک انضمام کی بات ہو رہی تھی وہ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک بہت سارے سوالات ہیں, مگر اس کو کلیئر جنرل کدوئی جو ہے انہوں نے کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پوری چیز کو جس پہ جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بھی بات کی پراوین سوامی جو کہ ایک انڈیا کے بہت اہم دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور انہوں نے یہ سعودی عرب کے ساتھ جو بات کی انہوں نے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک طرف امریکہ کو سیکیورٹی کے لیے یہ معاملہ چاہتا ہے سعودی عرب سے, یعنی کہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے, اور میں نے بھی اس کے اوپر آپ کے سامنے 3-4 دن پہلے جو لاسٹ فرائیڈے کو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنا ولاگ پیش کیا تھا اس کے اندر یہ کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے جو لوکل یا ریجنل جو ارینجمنٹس ہیں وہ چاہتا ہے, یہ انہوں نے کہا. دوسرا, چین کو تجارت اور صنعت کے لیے بھی وہ اس طرح کی جو پارٹنر ہیں وہ چاہیے, اسی طرح سے روس کو پارٹنرز چاہیے. پھر جون 13 کو اسرائیلی حملوں کے بعد سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں پاکستان کے ساتھ باضابطہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے, یہ پراوین سوامی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. تو اس طرح سے جو دیکھا جائے تو اس کو اینالائز جس طرح سے انہوں نے کیا, اور جنرل کدوئی کی جو کانفرنس ہے اس کو بھی پریس کانفرنس اس کو جس طرح سے انہوں نے اینالائز کیا, انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق نہیں ہے, پاکستان نے سعودی عرب کو نیوکلیئر ایمبریلا دینے کا وعدہ نہیں کیا, یہ خالصتاً پاکستان کی روایتی جنگی صلاحیت اور کریڈیبل ڈیٹرنس جو ہے اس سے متعلق تھا, جس طرح سے انہوں نے جنرل کدوئی کا بھی ریفرنس دیا کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر بات کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ بھارت کے خلاف نہیں ہے. بیجنگ کے ایک دفاعی فورم پر میں موجود تھا جہاں چینی اور پاکستانی ماہرین نے واضح کیا کہ دونوں ملک بھارت کے ساتھ نارمل تعلقات جو ہیں وہ چاہتے ہیں, اس لیے معاہدہ سعودی بھارت تعلقات کو مزید نقصان نہیں پہنچائے گا. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی نہیں ہے, یہ ایگریمنٹ ہے, اس لیے قانونی طور پر پابند نہیں ہے. لیکن انہوں نے پروین سوامی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے اہم ہو تو قانونی حیثیت سے زیادہ اعتماد اور عملی تعاون بڑھتا ہے, جو کہ پاکستان نے اور اس نے حاصل کیا. اور پھر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی سب سے پہلے اپنے ولاگ میں جو جمعے کو میں نے کیا تھا, آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایران کو بھی سعودی عرب نے اس سے پہلے اعتماد میں لیا, اور یہی پراوین سوامی صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایران کو فوری طور پر سعودی عرب نے اعتماد میں لے کر آگاہ کیا. یعنی اس معاہدے کے اوپر نہ امریکہ کو اعتراض ہے, نہ اس معاہدے کے اوپر چین معترض ہے, نہ اس کے اوپر ایران کو کوئی مسائل ہیں, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک جو اس ریجنل یعنی روس جیسی جو پاور ہے اس کے حوالے سے کوئی اس کے اوپر اعتراضات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ون ون سچویشن میں پاکستان جو ہے وہ گیا ہے, اور پاکستان نے اس پورے معاہدے کو اس اعتبار سے دیکھا ہے. لیکن جو جنرل کدوئی نے بات کی ہے ظاہر ہے کہ وہ 8 طیاروں کے حوالے سے ہے, اور 8 طیارے ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ خبر ہمیں جلد ہی ٹرمپ صاحب سے سننے کو ملے گی, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ہی 7 طیاروں کی بات کی تھی, اور اس کے بعد اب 8ویں طیارے کی بات بھی پاکستان نے کر دی ہے, جن کے تمام ریفرنس نمبر اور ان کی تمام تفصیلات پاکستان کے پاس موجود ہیں, جنہیں کہ جنرل کدوئی نے اس دن اپنے جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر سامنے رکھا. تو ایک تو یہ بہت اہم بات ہے, اور اس اہم معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت آگے یعنی بہت آگے کی سوچ رہا ہے. اور جس طرح سے دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کی دفاعی پیداوار ہے, پاکستان کی دفاعی قوت ہے, پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے, اس نے ایک پورا خطے کے اندر نہ صرف اپنی دھاک بٹھائی ہے بلکہ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ قائم کر دی ہے. اور اب ایک اگلے لیول پہ جا کر ایک باقاعدہ معاہدہ جو کہ پاکستان کا اور ہونے والا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس کا کہ کہا جا رہا ہے, اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ آئندہ جا کے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں نے آج اس کے حوالے سے لکھا بھی ہے, اس کو اگر غزہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اسٹریٹجیکلی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر سعودی عرب کا اگر کوئی کردار ہوا تو اس میں بھی پاکستان انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے. مگر اصل بات یہ کہ اسرائیل کے خلاف یہ ڈیٹرنس کرنا بہت ضروری تھی, اور ڈیٹرنس جو ہے اس کے لیے پاکستان نے اپنا ایک جو ان کا اپنا ایک طاقت ہے
پاکستان کی وہ انہوں نے شیئر کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طاقت جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت کے بھرپور استعمال کی صورت میں بھی ہوگی. تو وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان مالی اعتبار سے اور جو دفاعی اعتبار سے جو کچھ بھی سعودی عرب کے پاس اس وقت موجود ہے، جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ مغربی طیارے، امریکی طیارے نہیں ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ F-15 ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان رفال طیارے جب قطر نے لیے تھے تو ہمارے پائلٹس گئے تھے، انہوں نے اس کو باقاعدہ نہ صرف اڑایا بلکہ اس کی جو کمزوریاں تھیں وہ بھی نوٹ کیں، اور اس کے بعد پھر ان کو گرانے میں بھی پاکستان جو ہے اس نے اہم کردار ادا کیا. اسی طرح اگر یہ F-15 جو ہے یا اس طرح کے جو لیٹسٹ طیارے عرب دنیا کے پاس ہیں اور خاص کر کے جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہیں، تو پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ان کو جو ہے وہ گرانے کے لیے اپنا ہوم ورک ہے وہ کریں، ان کو اڑانا سیکھیں. ان کی جو تمام جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو پاکستان ریورس بھی کر سکتا ہے اگر دیکھا جائے. تو یہ ایک بہت اہم ہوگا اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنا. مگر اور اسی پہ پوری دنیا جو وہ لکھ بھی رہی ہے. ابھی جو اخبار ہے ڈپلومیٹ، اس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے اور اس کو لکھا ہے، اور اس کے اوپر جو مین بات انہوں نے لکھی ہے کہ سعودی مالی معاونت پاکستان نے حاصل کر لی ہے، کم از کم قلیل المدتی طور پر اس کی معیشت کو سہارا یہ دے سکتی ہے. یہ معاہدہ پاکستان کو اچانک آنے والے معاشی جھٹکوں سے بچا سکتا ہے اور ایک ڈھال بھی فراہم کر سکتا ہے. اہم بات یہ کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کون سی مخصوص ذمہ داریاں قبول کرتا ہے اور کون سے ممکنہ چیلنجز کو سامنے آ سکتے ہیں، یہ اخبار جو ہے وہ ڈپلومیٹ نے آج لکھا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہے. اور کہیں پہ بھی، بلکہ میں آپ کو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو بہت زیادہ لوگ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ہیں اور یا وہ آرمی چیف کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی اب جو ہے وہ اپنی ان ڈرائنگ رومز ڈسکشنز کے اندر وہ اس بات کو سراہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے اور پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے اس نے کس طرح سے مشترکہ طور پر اپنا جو ایک صفحے والا یا یک صفحہ جو جسے کہنا چاہیے، انہوں نے اپنا ایک پالیسی اختیار کی ہے، اس کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ سے آ رہی ہے. اور ایک جو سیٹ اپ ہے اس کو زیادہ ایک سند مل رہی ہے، اس کو زیادہ معتبر وہ ہو رہا ہے وہ سیٹ اپ، اور پوری دنیا کے اندر اس کی پذیرائی بھی اس کو مل رہی ہے. تو یہ جو معاملات تھے یہ بہت اہم تھے. اور اسی معاہدے کے اوپر گو کہ بھارت کے اندر بہت پریشانی ہے. بھارت کے اندر تو اور بھی پریشانی ہے کیونکہ امریکہ نے جو B1 ویزا ان کا اس کے اوپر جو رقم بڑھائی ہے اس سے بھارت کے اندر ایک سوادیشی مہم کے طور پر جو انڈیا ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا جس میں کہ امریکہ سے بائیکاٹ، ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ، اس میں ظاہر ہے کہ پیپسی بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ایپل فون ہے اس کے حوالے سے بھی. تو یہ انہوں نے کل اپنی اس میں اعلان کیا جس میں کہ لگتا ایسے ہے کہ بھارت بھی اب ہندوستان جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ کو. اور ظاہر ہے کہ امریکہ اس پورے خطے کے اندر اگر کوئی صورتحال ہے تو اس میں بھارت سے قطعی طور پر فی الحال مرعوب نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ضرور ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں کیونکہ ان کی منڈی بہت بڑی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام بھی عمل میں لایا ہے، جو کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا جو کہ پاکستان کی دونوں فورسز کو یعنی کنونشنل جو وار ہیڈز ہیں یا کنونشنل جو ہتھیار ہیں ان کو اور جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو جوڑتی ہے. اور یہ ایک اسپیشل فورس ہے جو کہ بنائی گئی ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز کر دے گا، پہلے سے زیادہ مؤثر کر دے گا پاکستان کی صلاحیت کو، جو کہ ابھی پراوین سوامی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. اور جس طرح سے پاکستان کے جنرل کدوئی نے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہے. تو یہ کافی اہم ڈیولپمنٹ تھی. گو کہ ابھی تک جو بھارتی وزیر دفاع ہیں وہ آپریشن سندھور 2 کے پارٹ 2 کے شروع ہونے کی بھی کرنے کی بھی بات کریں. اور اس کے اوپر بھی یہ بھی ایک پہلے ہم نے کی تھی کہ یہ نیو نارمل انڈیا بنانا چاہتا ہے، لیکن اب کی بار بھی اگر انڈیا آئے گا تو اس کو بہت سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، پہلے سے زیادہ بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن پاکستان کی جو ایٹمی اور دفاعی صلاحیت ہے وہ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے، بے تحاشا بہتر ہے، بلکہ اس ریجن میں پاکستان کے مقابلے پہ کسی کے پاس یہ پاور فی الحال نہیں ہے. تو یہ کچھ اطلاعات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.